आदाब नाजरीन, मैं हूं महमूद अहमद, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के एक मारूफ़ अफ़साना निगार नूर शाह के हवाले से बात करने वाले हैं। उनके हम हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत पढ़ेंगे। उसमें हमने पहले अफ़साना निगारी, फिर ड्रामा निगारी और फिर उनकी नावल निगारी के हवाले से बात करनी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अज़ीज़ तलबा, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें और जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। नूर शाह। अज़ीज़ तलबा, हम नूर शाह की हालात ज़िंदगी और अदबी खिदमत देखेंगे। नूर शाह श्रीनगर के डलगेट इलाके में 9 जुलाई 1936 ईस्वी को पैदा हुए, यानी 1936 ईस्वी में उनकी वलादत कहाँ होती है? श्रीनगर लाल चौक के करीब डलगेट के इलाके में। बीए करने के बाद सरकारी मुलाजमत अख्तियार की। मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहकर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर J&K एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की हैसियत से मुलाजमत से सबकदोश हुए। अज़ीज़ तलबा, अलग अलग मुख्तलिफ ओहदों पर यानी अलग अलग पोस्टों पर वो तैनात रहे, उन्होंने मुलाजमत की। और आखिरकार क्या होता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वहाँ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से वो सबकदोश होते हैं, यानी वहाँ से छोड़ देते हैं मुलाजमत, या आप यूँ कह सकते हैं इस्तीफ़ा दिया या रेजिग्नेशन दी। अब आगे आप लिखेंगे नूर शाह की अफ़साना निगारी। नूर शाह ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 22 साल की उम्र में किया, जब उनकी पहली कहानी नलनी उन्वान के तहत फिल्मी और अदबी माहनामा शम्मा नई दिल्ली के जनवरी 1958 ईस्वी यानी 1958 ईस्वी के शुमारे में शाया हुई। अज़ीज़ तलबा, नूर शाह की जो अदबी ज़िंदगी है, अदबी ज़िंदगी का मतलब हो गया कि जब कोई इंसान कुछ लिखना शुरू कर देता है, यानी कोई कहानियाँ वगैरह लिखता है, तो उसको कहते हैं अदबी ज़िंदगी। उसका आगाज़ कब हो गया? जब उनकी उम्र 22 साल की थी। और सबसे पहली जो कहानी उन्होंने लिखी नलनी, और शाया किस में हुई? शम्मा, जो हर महीने जारी होने वाला अखबार था शम्मा, उसमें 1958 ईस्वी में, ये 1958 ईस्वी में शाया हुई। ये वो ज़माना था जब उर्दू अफसाना आलिम शबाब में कदम रख रहा था। अजीज़ तलबा, आपने देखा कि उर्दू अफसाने का आगाज़ कब हुआ था? 1905 ईस्वी में प्रेमचंद के जो अफसाना था उनका दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उससे। और फिर 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, और वो कहाँ तक चली थी? लगभग 1950 तक। तो 1950 से हो जाता है जदीदियत का दौर शुरू। तो उस दौर में जो है नूर शाह ने अफसाना लिखे हैं। तो शबाब का दौर मतलब हो गया कि उर्दू अफसाने का जवानी का दौर था, यानी ये तरक्की कर रहा था, उरूज पकड़ रहा था। आगे कहते हैं कि इसके बाद आपकी कहानियाँ मुख्तलिफ जराइद में छपने लगी। अज़ीज़ तलबा, जराइद कहते हैं अखबार को, अखबारों में या रसालों में छपने लगी, प्रिंट होने लगी। आप रियासत के एक मुअत्तबर और मारूफ अफसाना निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। मुअत्तबर हो गए जिन पर एतबार किया गया हो, मारूफ हो गया मकबूल तरीन, जो फेमस हो चुके होते हैं, यानी रियासत जम्मू कश्मीर के ये एक मारूफ यानी मकबूल तरीन और बहुत ही मशहूर अफसाना निगार हैं। आप उर्दू के मौजूदा अदबी मंजरनामे पर अपने गहरे मुशाहिदे और पुरअसलूब बयान के बलबूते पर तवाना और ज़िंदगी अमेज़ तख्लीक़ात पेश करने वालों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। और क्या कहा गया है कि जो नूर शाह हैं वो उर्दू का जो मौजूदा अदबी मंजरनामा है, अदबी यानी जो उर्दू की अब मौजूदा सूरत हाल है, उसके ऊपर अपने गहरे मुशाहिदा कहते हैं, जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी इनकी जो जांच पड़ताल है, जितना इन्होंने खोज की है, रिसर्च की है, उसके मुताबिक, और पुरअसलूब बयान और इनका जो अंदाज़े बयान है, उसकी वजह से जो है ये तवाना और ज़िंदगी अमेज़ तख्लीक़ात। तवाना हो गया कि जानदार, जिसे हम कहते हैं ताकतवर, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी तख्लीक़ात उन्होंने पेश की हैं कि जो क्या करती हैं, कुछ मायने रखती हैं, जिनकी कदर कीमत है। ज़िंदगी अमेज़ तख्लीक़ात पेश करने वालों में, यानी जो लोग तवाना और ज़िंदगी अमेज़ तख्लीक़ात यानी एक काबिल कबूल और मारूफ तहरीरें पेश करते हैं, उनमें इनका नाम भी यानी एक अलग पहचान रखते हैं, इनकी एक अलग शनाख्त है, यानी ये किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहरहाल इनका जो अपना एक अलग मकाम है। नूर शाह अपने अफसानों में ज़िंदगी की तल्ख हक़ाइक़, कदरों की शिकस्त और रेख्त
فرد سے فرد کا رشتہ اور نفسیاتی کشمکش کو بھرپور انداز میں پیش کرتے ہیں۔ نور شاہ نے جو افسانے لکھے ہیں عزیز طلباء، ان میں کیا ہے کہ زندگی کے تلخ حقائق کہتے ہیں حقیقت کی جمع ہے، کہ زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو پیش کیا ہے نور شاہ نے، زندگی کی قدروں کو پیش کیا ہے کہ قدریں جو ہیں، اخلاق جو ہیں وہ کس طرح چکنا چور ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، وہ چیزیں پیش کی ہیں۔ فرد سے فرد کا رشتہ یعنی انسانوں کے جو تعلقات ہیں، آپسی رشتے ہیں، ان پہ کیسے اثرات پڑے ہیں، اور نفسیاتی کشمکش انسان کی جو سائیکلوجی ہوتی ہے، آج کل کی جو ذہنی شش و پنج ہے، ان کا بھرپور یعنی کہتے ہیں خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے، ان کی عکاسی کی ہے۔ آپ اپنے افسانوں کا پلاٹ عام زندگی سے چنتے ہیں اور روزمرہ واقعات تخلیقیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے جو افسانے ہیں، ان کی جو کہانیاں ہیں وہ آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ جو روزمرہ کی کہانیاں ہیں، ہمارے آج کل کا جو سماج ہے، معاشرہ ہے، اس میں جو روزمرہ کے ہونے والے واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے یہ کہانیاں لی جاتی ہیں، یعنی اصل حقیقت پر مبنی ہیں ان کی کہانیاں۔ جب آپ ان کا افسانہ پڑھیں گے آسمان پھول اور لہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر یہ حقیقت کو پیش کرتے ہیں اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ لکھیں گے نور شاہ کے افسانوی مجموعے۔ اس وقت تک نور شاہ کے افسانوں کے جو مجموعے شائع ہو کر داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، ان کے عنوانات بے گاٹ ناؤ کا یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجموعہ کسے کہا جاتا ہے، جمع سے نکلا ہے، تو مجموعے افسانوں کے مجموعے یعنی ایسی کتابیں جن میں کچھ چند مجموعے شامل ہوں، چند افسانے شامل ہوں، جیسا کہ اگر 5-7 افسانے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک بک بنا دی جائے تو اس کو ہم مجموعہ کہیں گے۔ تو اسی طرح سے ان کے افسانوں کے الگ الگ جو مجموعے ہیں ان میں کون کون سے ہیں، ان کے ٹائٹل کیا ہیں، عنوانات کیا ہیں؟ بے گھاٹ ناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح گھاٹ ہوتی ہے نا، جہاں پر کشتی کھڑی ہوتی ہے بنا گھاٹ کے، یعنی وہ کشتی، تو بے گھاٹ ناؤ۔ پھر ہے ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس، یہ پورا ایک مجموعہ ہے۔ من کا آنگن، اداس، ایک کی رات ملکہ، گیلے پتھروں کی مہک، بے ثمر سچ، اور آسمان پھول اور لہو۔ تو یہ ان کا افسانہ بھی ہے اور افسانوں کا مجموعے کا نام بھی ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے عزیز طلبہ کہ ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں جو بہت ہی مقبول ترین ہیں، ان میں سے کون کون سے ہیں؟ بے گاٹ کی ناؤ، ویرانے کے پھول، من کا آنگن، اداس، ایک کی رات ملکہ، گیلے پتھروں کی مہک، بے ثمر سچ، اور آسمان پھول اور لہو۔ عزیز طلبہ، نور شاہ صرف ایک افسانہ نگار ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک کامیاب ناول نگار بھی تھے، ڈرامہ نویس بھی تھے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ انہوں نے افسانوں کے علاوہ بہت سارے ناول اور ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ نور شاہ کئی ایک ناولوں کے بھی خالق ہیں، یعنی تخلیق کرنے والے ہیں، بہت سارے ناول بھی لکھے ہیں انہوں نے، اور آپ نے 60 سے زائد ریڈیائی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ عزیز طلبہ، ریڈیائی ڈرامے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ڈرامے جو ریڈیو پر پیش کیے جاتے ہیں، جہاں پر کردار سامنے ایکشن کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ صرف سنا، جو ڈرامہ نویس ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے اور باقی لوگ جو ہے ریڈیو پر سنتے ہیں، جن میں سے اکثر ریڈیو کشمیر سری نگر اور ریڈیو کشمیر جموں سے نشر ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے زیادہ تر جو ڈرامے ہیں، ریڈیائی ڈرامے جو 60 سے زائد لکھے ہیں، تو وہ ریڈیو جو کشمیر سری نگر ہے اور ریڈیو کشمیر جموں ہے وہاں سے ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ آپ کے ناولوں میں جو ناول لکھے ہیں انہوں نے، ان میں نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم قابل ذکر ہیں۔ تو آپ نے یہ 3 ناول ان کے یاد رکھنے ہیں جو مقبول ترین ناول ہیں۔ کون سے؟ نیلی جھیل، کالے سائے اور پائل کے زخم۔ نور شاہ کی دیگر تصانیف میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے افسانوں، ناولوں اور ڈراموں کے علاوہ جو نثری تصانیفیں ہیں ان میں بند کمرے کی کھڑکی اور کہاں گئے یہ لوگ، یہ بھی 2 ان کی مشہور تصانیفیں ہیں۔
فنی اعتبار سے عزیز طلبہ اگر ان کے ہم فن کی بات کریں، ان کے ہنر کی بات کریں کہ افسانہ نگار تو وہ تھے کس ان کا مقام کیا ہے، ان کا ہنر کیسا تھا، تو وہ چیزیں اگر دیکھیں تو اس اعتبار سے یعنی فن ہو گیا، فنی ہو گیا ہنر کے اعتبار سے. فنی اعتبار سے نور شاہ کی کہانیاں اور ڈرامے ایک منجے ہوئے فنکار کے موے قلم اور فنی بصیرت کا ثبوت فراہم کرتی ہیں. عزیز طلبہ منجے ہوئے کا مطلب ہو گیا کہ ہر طرح سے وہ آدمی جو کامیاب ترین ہو اور ہنر جاننے والا ہو، پوری طرح سے واقف ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر فن کی ہم بات کریں تو جو نور شاہ کے ڈرامے اور ان کی کہانیاں یعنی افسانے اور ناول ہیں وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے فنکار تھے. بصیرت کہتے ہیں یعنی بصیرت ہو گیا دل کی جو روشنی ہوتی ہے، دل کی آنکھ جس سے انسان کہتے ہیں نا شاعروں کے پاس تیسری آنکھ ہوتی ہے، تو وہی دل کی جو روشنی تھی، ان کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی کہ یہ چیزوں کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں. تو ان کی کہانیوں میں وہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، یعنی فن کے اعتبار سے یہ جو افسانے کا فن ہے اس سے بخوبی واقف تھے. ان کا ایک مخصوص ڈکشن ہے. عزیز طلبہ ڈکشن کہتے ہیں طرز تحریر کو، یعنی لکھنے کا جو طریقہ ہے، ان کا انداز ہے وہ ایک مخصوص ہے، خاص انداز میں یہ کہانیاں لکھتے ہیں جس پر انہیں ماہرانہ قدرت حاصل ہے، یعنی اس انداز پر یہ ماہر ہیں جس انداز سے یہ کہانیاں لکھتے ہیں. آپ کہانی گھڑنے اور اس میں جمالیاتی عنصر شامل کرنے کے گر سے بخوبی واقف ہیں. یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ جو کہانی بناتے ہیں اور اس میں پھر جمالیاتی حسن یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کا جو حسن ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس سے واقف ہیں اور اچھی طرح سے اپنی کہانیوں کو پیش کرتے ہیں خوبصورت انداز سے. تو ان کی کہانیاں ہمیشہ دلچسپ ہوتی ہیں. تو عزیز طلبہ ہم نے یہ مختصر طور پر نور شاہ کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے حوالے سے پڑھا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور سمجھ آیا ہوگا. تو ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ 1936 عیسوی میں کہاں پر ہوتی ہے؟ سری نگر ڈل گیٹ کے قریب ہوتی ہے. تو وہ 22 سال کے تھے تو ان کی جو پہلی کہانی ہے انہوں نے لکھی. اس کے بعد وہ لگاتار جو ہے وہ کہانیاں لکھنا انہوں نے شروع کی ہیں. تو ان کا ایک اپنا تجربہ تھا، ایک مشاہدہ تھا جس کے تحت وہ کیا کرتے تھے؟ قابل قبول کہانیاں لکھتے رہے. اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے حقیقی زندگی کو پیش کیا ہے، یعنی جس معاشرے میں وہ رہتے تھے اسی معاشرے کو پیش کیا ہے. باقی انہوں نے جو ایک آرٹیفیشل جس کو ہم کہتے ہیں مافوق الفطری کہانیاں ہوتی ہیں وہ کہانی خیالی کہانیاں پیش نہیں کی ہیں. بہرحال انہوں نے سچ پیش کیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھیں کہ ان کے افسانوں کے کچھ مجموعے ہیں، یہ ان کے علاوہ یعنی افسانوں کے علاوہ انہوں نے اور کیا کیا لکھے ہیں؟ ناول لکھے ہیں. ناولوں کے علاوہ ریڈیائی ڈرامے لکھے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں ان کا ایک جو ادبی سرمایہ ہے. تو اس کی وجہ سے وہ جموں کشمیر کے ایک قابل قبول اور معروف ترین افسانہ نگار ہیں. تو نور شاہ کو ہم بحیثیت افسانہ نگار جانتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ان کو اچھے سے پڑھیے، ان کے افسانے پڑھیے، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا فن افسانہ کیا ہے، افسانہ نگاری میں ان کو کتنا کمال حاصل ہے. عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز ان کے بارے میں اچھے سے معلومات حاصل ہو چکی ہے. تھینک یو سو مچ.